अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े गुज़रे हैं। इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कशफ की नज़र से हम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत ज़्यादा औलिया गुज़रे हैं। उन्होंने रमज़ान के महीने के बारे में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की रहमतों की बारिश को जब उतरते हुए देखा उन्होंने, तो उन्हें पता चला कि साल के बाकी महीनों की रहमत दरिया की मानिंद है, जबकि रमज़ानुल मुबारक की रहमतें समंदर की मानिंद है कि जिनका कोई किनारा नहीं है। कि रहमतों की नज़ूल होते रहे और यहाँ तक कि उन रहमतों का कोई किनारा नहीं। इसलिए वो अपनी एक मकतूब में लिखते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना इंसान के बाकी साल के लिए एक नमूने की मानिंद है। जिस बंदे ने रमज़ान मुबारक जिस तरीके से गुजारा, अल्लाह तबारक तआला उसको बाकी साल उसी तरह गुजारने की तौफीक अता फरमाते हैं। तो इसलिए मेरे बहनों भाइयों, ये रमज़ान मुबारक के महीने में गुनाहों से तौबा और गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करें और रोज़ा ज़रूर रखें। कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र करें, अस्कार करें और नेकियां करें, सदका करें, खैरात करें, अफ्तारी करवाएं, बड़ों की दुआएं लें, गरीबों की दुआएं, यतीमों की दुआएं लें। और जो ये सब करता रहा और रोज़े रखता रहा, अल्लाह तबारक तआला को राज़ी करता रहा, तो इंशाअल्लाह जैसे उसका रमज़ान गुज़रेगा, अल्लाह तबारक तआला उसको उसी तरह पूरा साल करने की तौफीक अता फरमाएंगे। इसकी मिसाल कहते हैं कि अगर कोई शख्स ये चाहता है या कोई औरत ये चाहती है कि मैं तहज्जुद गुज़ार बन जाऊं, उसकी कोशिश है कि मैं तहज्जुद गुज़ार बन जाऊं, तो उसको चाहिए है कि रमज़ान मुबारक में तहज्जुद की पाबंदी करें। इसी तरह कोई चाहता है कि वो अपनी आँखों की हिफाजत करे, अपनी आँखों की गुनाहों से, अपनी आँखों को गुनाहों से दूर रखे। और अगर कोई चाहता है कि मैं अपनी ज़बान की हिफाजत करूं, तो रमज़ान मुबारक में ज़बान की हिफाजत कर लें। जो अमल रमज़ान मुबारक में इस्तकामत के साथ करता रहेगा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा साल अपनी रहमत, अपनी कुदरत, अपनी मैशियत से सारा साल उसको उसी तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाएंगे। रमज़ान मुबारक के महीने के बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की उम्मत को अज़ाब देना होता, तो ना तो रमज़ान अता फरमाते और ना ही सूरतुल इखलास अता फरमाते। ये दो ऐसी नेमतें हैं। कौन सी? रमज़ान मुबारक और कुरान मजीद में सूरतुल इखलास का होना। फरमाया है कि इन दो चीज़ों को देने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अज़ाब देने का इरादा रखते ही नहीं है। सुबहान अल्लाह कि उम्मती मोहम्मदी को दो ऐसे इनाम अता फरमाए कि जिनके देने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मती मोहम्मदी को अज़ाब में डालना ही नहीं चाहते। और जो शख्स इन अज़ाब से निजात हासिल करना चाहता है, गुनाहों से माफ़ी चाहता है, तो रमज़ान मुबारक का महीना रहमत वाला महीना रोज़ा रखे और अस्कार, ज़िक्र, फ़राइज़, वाजिबात अदा करे और कुरान मजीद में जो सूरत इखलास है उसको पाबंदी के साथ पढ़े। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा शाबान के आखिरी दिन में सहाबा कराम को खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि बताया कि तुम्हारे ऊपर
ایک رحمتوں کا مہینہ نازل ہو رہا ہے جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا اور رات کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ رات کی عبادت کو اپنا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. یعنی انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو نعمتوں کی قدر آتی ہے، دل میں ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. اور جو لوگ عام سال کے دوران بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہوگی، جن کے بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی. سوچیں ذرا میرے بہنوں بھائیوں. تو انسان کے دل میں اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اور یہی انسانیت کا تقاضا ہے. یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے کہ جس مہینے کا نام ہی غمخواری کا مہینہ ہو. اگر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بندی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم بیان کرے، اپنی پریشانیاں بیان کرے، اپنے دکھڑے سنائے، اپنی مشکلات کی تفصیل تنہائیوں میں بیٹھ کر دعا میں بتائے تو اللہ رب العزت پروردگار عالم اس کی غمخواری کیوں نہ فرمائیں گے، اس کی غم کیوں نہیں سنیں گے، اس کی پریشانیاں کیوں نہیں سنیں گے. جس مہینے کا نام ہی غمخواری کا مہینہ ہے تو معلوم ہوا کہ ہم غمزدوں کی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم غم تہجد کے بعد تنہائیوں میں اپنے پروردگار کے سامنے دامن پھیلا کر بیان کریں. وہ پروردگار میرے بہنوں بھائیوں، وہ پروردگار جس نے ہمیں بندوں کو غمخواری کا حکم دیا تو وہ پروردگار خود بھی اپنے بندوں کی غمخواری فرمائے گا اور ان کی باتیں سنے گا. اس مہینے میں نیکی کا اجر زیادہ کر دی جاتا ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی ایک فرض عمل کرے گا تو 70 فرض پر عمل کرنے کا برابر ثواب ملے گا. نفلی عمل کریں تو غیر رمضان میں گویا فرض پر عمل کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. رمضان مبارک کے بارے میں کہ کس چیز کا ہمیں اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، کیسی عبادتیں کرنی چاہیے، تو اس کے بارے ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں 3 باتوں کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں دعاؤں میں بہت زیادہ کثرت کیا کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ فرماتے تھے. تیسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح بھاگنے والا کوئی گھوڑا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو رمضان میں 5 ایسی خصوصیات عطا کی گئیں جو ان سے پہلے کسی امت کو عطا نہ فرمائی گئی. پہلی ہے روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. 2 رمضان المبارک میں افطاری تک فرشتے میری امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. رمضان المبارک میں سرکش شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور پھر اسی طرح قابو نہیں پا سکتے جس طرح رمضان المبارک کے علاوہ قابو پاتے. ہر روز میری امت کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے بہت جلد میرے نیک صالح بندے اپنے آپ سے مصیبتوں اور مشقتوں کا بوجھ اتار کر تیرے پاس پہنچ جائیں گے. نمبر 5 رمضان مبارک کی آخری شب ان کی بخشش کا اعلان کر دی جاتا ہے. عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ کام کرنے والا جب اپنا کام مکمل کر لے تو اسے اس کا اجر
پورا پورا دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن اور رمضان یہ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کو قیامت کے دن فرشتے پیٹ رہے ہوں گے، مار رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دیکھ کر فرمائیں گے یہ میرے امتی کو کیوں مار رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے اس لیے کہ مطالبہ کرنے والا اللہ کا بڑا مقبول ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کون ہے جس نے مطالبہ کیا ہے؟ بتایا جائے گا کہ رمضان ہے۔ رمضان نے مطالبہ کیا ہے کہ اے اللہ یہ بندہ میرا اکرام ہی نہیں کرتا تھا، اور رمضان آتا بھی تھا تو نہ روزے رکھتا تھا نہ تراویح پڑھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرمائیں گے کہ اگر رمضان نے دعویٰ کیا ایسے بندے کی شفاعت میں قبول نہیں کر سکتا۔ آپ سوچیں تو صحیح میرے بہنوں بھائیوں، سوچیں، فکر کریں کہ اگر رمضان المبارک کا ہم نے ادب نہیں کیا اور اس میں مغفرت نہ کروائی، قیامت کے دن محبوب نے بھی یہی کہہ دیا کہ تم نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، آج میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا۔ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ پھر ہم اپنے بارے میں کیا کریں گے؟ تو رب کریم نے ہم پر احسان فرمایا، رمضان المبارک کے ان اوقات میں ہماری مغفرت فرمائی۔ چنانچہ جو عورت رمضان المبارک میں اپنے خاوند کو راضی کر لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بی بی مریم کی صحبت میں جانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا یہ بھی ایک نقطہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی۔ اور اس مبارک مہینے میں میرے بہنوں اور بھائیوں میری التجا ہے کہ رب کو منا لیں، رب کو منا لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں، اور اپنی کوتاہیوں کو، اپنے گناہوں کو معاف فرما لیں، اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور جس نے اسی طرح جس نے اپنے شوہر کو راضی کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں بی بی مریم کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا اس پر بھی عمل کر لیجئے، حقوق اللہ بھی پورے کریں اور حقوق العباد بھی پورے ہوں۔ پروردگار ہمیں ان محفلوں میں آنے کی، اللہ تبارک تعالیٰ بی بی مریم کی صحبت میں بیٹھنے کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ رحمتوں کی مہینے میں ہمیں رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے رب کے کائنات بارگاہ میں قبول ہونے والی ہو، اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ریاکاری سے پاک ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔